वज़ीर-ए-आज़म का 10 मई को हर साल मार्का-ए-हक मनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का मार्का-ए-हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शहीदा पैकेज ऐलान। शुहदा के वर्सा को 1 करोड़, हर जख्मी को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुसल्लह अफवाज के शुहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज के शुहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक उनकी मुकम्मल तनख्वाह बमाए अलाउंसेस जारी रहेगी। मुसल्लह अफवाज के शुहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज के शुहदा की बेटियों की शादी के लिए 10 लाख रुपए तक मैरिज ग्रांट दी जाएगी। अफवाज के जख्मी जवानों को 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफवाज और कौम को ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, लेकिन खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सफ़ीर से मुलाकात के मौका पर भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान से यकजहती पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के बिरादराना ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा हुआ। सदर एर्दोगान ने पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। तुर्क सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को फौजी और सफारती कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तुर्किया ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम कहते हैं। पाक भारत जंग बंदी पर मुतमईन हूँ। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से कशीदगी के मौका पर राब्ता किया। तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम से कहते हैं कि वो मुत्तहिद हो जाएं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। ऑपरेशन मार्का-ए-हक पाकिस्तान फौज की तारीख का सुनहरी बाब है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जख्मी जवानों और सिविलियन की अयादत। कहा, पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के हर फर्द के साथ खड़ी है। मार्का-ए-हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस मुकम्मल। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी अलामिये में बताया गया, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत के खिलाफ 22 अप्रैल से 10 मई तक होने वाली झड़पों को मार्का-ए-हक का नाम दिया है। ISPR के मुताबिक भारत के 6 और 7 मई की शब से जारी बुज़दिलाना जारहियत के जवाब में मार्का-ए-हक ऑपरेशन शुरू किया गया। भारतीय अफवाज की जारहियत में खवातीन, बच्चे, बुजुर्गों समेत मुतादिद बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद हुए। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने इन मुजालिम का बदला लेने, इंसाफ फराहम करने का वादा किया था, जो पूरा करके दिखाया गया। हम रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें जुल्म के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की तौफीक दी। अलामी के मुताबिक कौम की साबित कदमी, दुआओं और इखलाकी हिमायत के मुसल्लह अफवाज को हौसला किया, जबकि नौजवान नस्ल ने साइबर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पहली सफ के सिपाही बनकर अपना किरदार अदा किया। ISPR ने जंग के दौरान भारत के झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ आहनी दीवार बनकर खड़े होने पर मुल्की मीडिया, दफ्तर खारजा और सफारती अमले का भी शुक्रिया अदा किया, जिसने इस दौरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बैनुल अक़वामी सतह पर वजाहत। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पुरानी जिद बरकरार। पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब के बाद मोदी की बढ़ के मारने से बाज ना आए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब में मोदी दहशतगर्दी का राब अलापते रहे। कहा, दहशतगर्दी, बातचीत और तिजारत साथ साथ नहीं चल सकते। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर पर बात होगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म खित्ते में अमन के दुश्मन फिर जंग की धमकी दे डाली। मोदी एक हारे हुए जुआरी की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए बुखलाहट में तकरीर की। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में कश्मीर और दहशतगर्दी को काबिल गुफ्तगू मान लिया। पाकिस्तान में BLA जैसी तंजीमें भारत की पैदा करदा हैं। भारत के खिलाफ इस जंग में हर महाज पर पाकिस्तान को फतेह हुई। हमने जो जवाब दिया, भारत उसके बाद सख्ते में चला गया। कश्मीर पर जब बात होगी तो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा दोनों वादियों की होगी। सलामती कौंसिल की करारदादों का जिक्र भी आएगा। मोदी जितना बड़ा सर्टिफाइड चोर दुनिया में कोई नहीं। भारत दहशतगर्दी की बात करेगा तो हम पहलगाम की तहकीकात का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान के मसले पर भी बात होगी। वज़ीर दिफा ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ये मसले अब सेटल होने चाहिए। सदर ट्रंप ने सुलह, सफाई और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अपनी खिदमात बड़े खुले दिल से ऑफर की हैं। बड़े सगीर में अमन के लिए भारत और पाकिस्तान को इस मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। भारत ने सीज़ फायर का ना सिर्फ अमेरिका को कहा बल्कि
بھارتی وزیر اعظم نے تقریر میں اپنی ہار کی خفت مٹانے کی کوشش کی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں مودی کی تقریر ہارے ہوئے وزیر اعظم کی تقریر تھی. پاکستان نے نہیں کیا. بھارت کی جانب سے سیز فائر کی درخواست کی گئی. پاکستان کے عوام فتح کی خوشیاں منا رہے ہیں. مودی نے جھوٹی تقریر سے اپنی عوام کو خوش کرنے کی کوشش کی. بھارتی وزیر اعظم جھوٹ بیچنا چاہتے ہیں جو بک نہیں رہا. ہم نے ان کی کمیونیکیشن کو جیم کیا. یہ ان کے لیے شرمندگی ہے. بھارتی فضائیہ تو اب لڑنے سے انکار کر رہی ہے. پورے خطے کے ممالک بھارت کے گھمنڈ سے تنگ تھے. ہماری فتح نے ریجن میں ہمارے دوست ملکوں کا حوصلہ بڑھایا. امریکی صدر کا کشمیر کا تذکرہ کرنا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. بھارت کو اب مس ایڈونچر کی جرت نہیں ہوگی. مسئلہ کشمیر کے حل تک خطے میں امن ممکن نہیں. ہم کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. ہمارے جہازوں کے سٹاکس اوپر، رافیل کے گر گئے. 5 روز کے اعداد و شمار کے مطابق رافیل بنانے والی کمپنی کے شیئرز میں 10% تک کے قریب کمی ہوئی ہے، جبکہ J-10C طیارہ بنانے والی چینی کمپنی کے شیئرز میں 62% کے قریب اضافہ ریکارڈ کیا گیا. مودی کے خطاب سے لگتا ہے کہ ابھی تک مکمل چین نہیں آیا. بانی نے 4 سال پہلے کہا تھا کہ مودی فالس فلیگ آپریشن کر کے ملبہ پاکستان پر ڈالے گا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ بھارتی حملے کے چند گھنٹوں میں ہی ہمیں میزائل حملہ کرنا چاہیے تھا. بھارت کے خلاف پاکستانی قوم اور افواج متحد ہو کر مقابلہ کریں گے. ہم مودی کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. مودی کی پاکستان مخالف مہم کی اس کی سیاسی ناکامیوں کا اعتراف ہے. پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان کہتی ہیں کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنا دفاع کیا. پاکستان کشمیر، پانی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. مودی عالمی رائے کو گمراہ کر کے جنگی جرائم سے بچنا چاہتا ہے. کلبھوشن یادو بھارتی دہشت گردی کا زندہ ثبوت ہے. ہم دشمن کو جواب، ثبوت اور عالمی اصول. سفارتی محاذ پر پاکستان کی ایک اور جیت تحمل کی حکمت عملی رنگ لے آئی. عالمی رہنما معترف دنیا پاکستان کو امن کا ضامن ماننے لگی. پاکستان کا سفارتی وزن بڑھ گیا. جنگ بندی پر عالمی برادری کا خیر مقدم. وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی، برطانوی اور آسٹریلوی وزرائے خارجہ کا رابطہ. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان نے اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق دفاع کا حق استعمال کیا. علاقائی امن و سلامتی کے لیے کام کرتے رہیں گے. ڈی جی ایم اوز کے رابطے کے بعد مذاکرات کے لیے غیر جانبدار مقام کا تعین کیا جائے گا. سندھ طاس معاہدے پر ہماری پوزیشن واضح ہے. پاکستان کو غیر متعلقہ کہنے کا مفروضہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. آسٹریلوی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ جنگ بندی مستقل امن کی راہ ہموار کرے گی. برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کو امن کا علم بردار قرار دے دیا. سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات. تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. چینی وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت جاری رکھیں گے. قومی اسمبلی سے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. قرارداد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی. قرارداد میں ملک کی دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت. متن کے مطابق خطے میں امن کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے بعد کاروبار میں تیزی. 75 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. کاروبار کے پہلے دن انڈیکس میں 10,123 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک ہی دن میں 100 انڈیکس میں بلند ترین اضافہ. کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 9.45 پوائنٹس کے اضافے سے 1,17,297 پوائنٹس پر بند ہوا. مارکیٹ میں 30 ارب روپے مالیت کے 73 کروڑ حصص کے سودے ہوئے. کاروبار کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,17,327 پوائنٹس رہی. مجموعی طور پر 462 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا، جبکہ 405 کمپنیوں کے حصص کی قیمت نے کروڑوں ڈالر سے رافیل طیارے خریدے. Important aircraft, I mean, if employed well, it's how you're without in all fairness and jokes aside, it's all the training. I think it's the, as mentioned, the direction, the leadership that propels you in that direction, gives you confidence, and the support of the nation. It's a training. I think it is a training. It is the mindset. It is the mindset of our pilots, the aggressive mindset that we take. کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ.
مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. پاک فضائیہ نے بھارت کو سرحدوں پر منہ توڑ جواب دیا. فضا میں اپنی دھاک بٹھائی. میڈیا پر بھی پاک فضائیہ کے چرچے. ڈیپیوٹی چیف آف آپریشنز ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے پریس بریفنگز میں جہاں پاک فضائیہ کی کارکردگی بیان کی, وہیں ان کی حاضر جوابی اور تنزیہ جملوں نے بھی پاکستانیوں کو ان کا گرویدہ کر دیا. ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے اپنی پریس بریفنگز میں بھارت پر لفظوں کے بھی خوب وار کیے. اے وی ایم اورنگزیب احمد نے کہا کہ امید ہے کہ بھارتیوں کو سبق مل گیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھارتی پائلٹوں کی ناقص کارکردگی پر بھی خوب طنز کیے اور کہا رفیل اچھا طیارہ ہے, اگر اچھی طرح استعمال کیا جائے تو. پریس بریفنگز کے دوران ڈیپیوٹی چیف آف آپریشنز ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کے جملوں اور مسکراہٹوں نے جہاں پاکستانیوں کے دل خوشی سے بھر دیے, وہیں بھارتیوں کے دلوں پر چھریاں چل گئیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی راولپنڈی میں بھارتی ڈرون حملے میں شہید ہونے والے علی حیدر کی رہائش گاہ آمد. علی حیدر کے والد, والدہ اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات. علی حیدر 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید علی حیدر والدین کو دلاسا دلایا اور دلجوئی کی. کہا حکومت آپ کے خاندان کے ساتھ کھڑی ہے. شہید علی حیدر کے خاندان کا ہر ممکن خیال رکھیں گے اور مکمل دیکھ بھال کی جائے گی. بھارتی غرور کی حامل ٹیکنالوجی اب بلال گنج لاہور میں فروخت ہوگی. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا چٹکلا. وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ہدایت پر رانا تنویر حسین کا عسکری حکام کے ہمراہ مرید کے میں مسجد ام القرا کا دورہ. ہسپتال میں بھارتی حملے کا شکار زخمیوں کی عیادت کی. پھولوں اور پھلوں کے تحائف پیش کیے. انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے بھارتی حملے میں شہید ہونے والی مسجد ام القرا کی تعمیر نو کا اعلان کیا ہے. ہمارے شاہینوں نے بھارتی غرور خاک میں ملا دیا. ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. Day before yesterday, PAF versus IF, 6-0. ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد رافیل ہنٹر سے قومی کرش تک سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئے. جنگی حالات میں پاکستانی فضائیہ کی کارکردگی پر بریفنگ میں ان کے پراعتماد اور جذبات سے بھرپور انداز گفتگو نے انہیں عوام کا ہیرو بنا دیا. ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کی بریفنگ کے بعد سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگا. ان کی شخصیت, انداز بیان اور دفاعی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا. ایکس, فیس بک اور انسٹاگرام پر ہزاروں صارفین نے کلپس شیئر کیے. پاکستان میں فتح کا جشن. کراچی, لاہور, اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک بھر میں ریلیاں. جنگ جیتنے پر پاک فوج کو خراج تحسین شہری کہتے ہیں. مسلح افواج نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. بھارت نے آئندہ جارحیت کی تو اس سے بھی سخت جواب دیا جائے گا. ریلیوں میں پاک فوج کے حق اور بھارت کے خلاف نعرے بازی کی گئی. بھارت کو شکست دے کر افواج پاکستان نے دنیا میں برتری کا سکہ جما دیا. مفتی تقی عثمانی کا کراچی میں بنیانم مرصوص کانفرنس سے خطاب. کہا فتح پر پاکستان کا ہر فرد خوشی کے جذبات سے لبریز ہے. ہمیں 5 گنا فوج پر فتح مبین ملی. پاکستانی قوم ناقابل شکست ہے. پاکستان نے دشمن کے شہریوں پر نہیں بلکہ فوجی تنصیبات پر حملہ کیا. مفتی منیب الرحمان بولے کہ پاکستان پورے ایشیا میں امن چاہتا ہے اور تمام تنازعات کا معاملہ مذاکرات سے طے ہو سکتا ہے. مودی نے بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کا جال پھیلا رکھا ہے. دیگر مقررین نے کہا کہ بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ نے پاکستان کو عظیم فتح دی. مارکہ مرصوص. بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر دنیا بھر میں جشن. آذربائیجان میں بھی لوگوں نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے جشن منایا. لندن میں بھی لوگ پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر سڑکوں پر نکل آئے. پاکستان زندہ باد کے نعرے. یونان میں پاکستانی کمیونٹی نے بھارت کے خلاف عسکری کامیابی پر شاندار جشن منایا. تقریب میں مختلف شہروں سے آئے سینکڑوں پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی. بلوچستان میں ایک پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی. مسونگ میں ریلی کے شرکاء کی جانب سے کالعدم تنظیم BLA کے جھنڈے جلائے گئے. شہریوں کی جانب سے BLA اور بھارت سے اپنی نفرت کا اظہار کیا گیا. ریلی میں اسرائیل اور بھارت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی اور بھارت کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے کے نعروں سے گونج اٹھی. اپنے بھائی کو جیل سے باہر لانا ہے. اڈیالہ جیل جائیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جائیں گے. علیمہ خان کہتی ہیں کہ جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے استعفیٰ دینے کا بانی PTI نے پیغام دیا ہے.
بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چیئرمین عمر ایوب کو دی جبکہ جنید اکبر کو تحریک شروع کرنے کا پیغام دیا جائے، اور بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا ہے کہ آئین و قانون کے تحت کھڑے ہوں اور ہمارے پائلٹس کی کارکردگی کی وجہ سے کامیابی ملی، ان کو داد دینا چاہیے۔ ایئر فورس نے اچھا کام کیا اور بھارت کو بھرپور جواب دیا، فوج کو اپنا اور سیاستدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف میں اندرونی کشمکش شدت اختیار کر گئی۔ جنید اکبر کا علیمہ خان کا حکم ماننے سے انکار۔ جنید اکبر نے پی اے سی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ کے لیے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی شرط رکھ دی۔ کہتے ہیں جب تک بانی پی ٹی آئی باضابطہ حکم نہیں دیتے اس وقت تک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بانی تحریک انصاف ملاقات میں خود حکم دیں یا باضابطہ ذرائع سے ہدایات دیں، جب تک مجھے کنفرم نہیں ہوتا اس وقت تک پی اے سی کے چیئرمین شپ سے استعفیٰ نہیں دوں گا۔ عہدہ پارٹی کی امانت ہے، جس دن بانی کہیں گے استعفیٰ دے دوں گا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے خوشخبری۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس شرح میں کمی کا امکان۔ ود ہولڈنگ ٹیکس اور کارپوریٹ انکم ٹیکس کی شرح میں کمی بھی شامل۔ ٹیکس اقدامات کے تحت ریونیو پڑنے والے اثرات کو ٹیکس میں چھوٹ کے ذریعے بیلنس کیا جائے گا۔ انکم ٹیکس شرح میں کم از کم 2.5% کی کمی کی تجویز۔ حکومت بجٹ میں 500 سے 600 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات تجویز کر سکتی ہے۔ رواں مالی سال تنخواہ دار طبقے سے ریونیو کی وصولی متوقع ریونیو کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ کمپنیوں پر عائد ٹیکس کی شرح اور سپر ٹیکس میں کمی کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز غازیوں کی عیادت کے لیے سی ایم ایچ لاہور پہنچ گئیں۔ بھارتی جارحیت کے دوران زخمی افسران اور جوانوں سے ملاقات کی، غازی افسروں اور جوانوں کی مزاج پرسی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سرجیکل وارڈز میں زیر علاج ہر غازی سے بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ نے زخمی افسروں اور جوانوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ وزیر اعلیٰ نے غازی افسران اور جوانوں کی ہمت و حوصلے کو سراہا، جرأت اور بہادری کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ کور کمانڈر لاہور نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ سیلاب سے متاثرہ اسکولوں کی تعمیر نو۔ آئندہ ترقیاتی منصوبے میں اولین ترجیح ہوگی۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں نئی اسکیمیں شامل کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اجلاس سے خطاب۔ زیر تکمیل اسکیموں کو ترجیح دے جانے اور نئی تجاویز کی منظوری سے قبل ان کا مکمل جائزہ لیا جانے کی ہدایت۔ منصوبہ بندی اور ترقیات کو ہدایت جاری کر دیں۔ رواں سال 4644 اسکیمیں جاری تھیں، جن میں سے 1812 مکمل ہو جائیں گی۔ نئی مجوزہ اسکیموں کا تفصیلی جائزہ لے کر منظوری کی ہدایت۔ گرین بسیں جون سے قبل سڑکوں پر لائی جائیں گی۔ خریداری میں تاخیر پر سرفراز بگٹی برہم۔ ایک سال میں صرف 21 بسیں بھی نہ خریدی جا سکیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اظہار حیرت، کہا مزید تاخیر ناقابل برداشت ہے۔ سست رفتار منصوبوں کے فنڈز فعال اسکیموں کو منتقل کیے جائیں۔ تمام محکموں کو جون سے قبل جاری منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت۔ محکمہ کھیل کے 2015 سے نامکمل منصوبے